बहन और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। आज की इस वीडियो में चंगेज़ खान की मुल्क चीन पर यलगार और इसके मुकाबले में आने वाले चीनी सिपा सालार हो जाकू का अंजाम बयान किया जाएगा। हमारे साथ रहिए। मुअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों, साल 1211 सने ईस्वी में जब चंगेज़ खान ने मंगोल और तातार कौमों पर सुप्रीम कमांडर की हैसियत इख्तियार कर ली, इस इलेक्शन के 5 साल बाद वो चीनियों के खिलाफ मुहिम में मसरूफ़ हो गया, जो बड़े अहम नताइज की हामिल थी। चीन की सल्तनत मंगोल इलाकों के जनूब में थी और सरहद की हिफाजत मशहूर ज़माना दीवार चीन करती थी, जो मशरक़ से मगरब की तरफ पहाड़ियों और वादियों और अजीम सहरा से समुंदर तक कई 100 मील तक फैली हुई थी। चीन के हर बादशाह ने अपने दौर में इस दीवार की न सिर्फ हिफाजत की थी बल्कि इसे आगे बढ़ाया था। दीवार पर जा बजा मीनार तामीर किए गए थे और मुनासिब और मुकर्ररा फासलों पर मजबूत शहर तामीर किए गए, जिन पर ताकतवर हिफाजती दस्ते मामूर थे। इन दस्तों में वो रिजर्व दस्ते भी थे जो बवक्त ज़रूरत दीवार के साथ कहीं भी तेजी से नकलो हरकत कर सकते थे। चीनी दीवार को चीन की हतमी सरहद तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि दीवार के पार एक वसी इलाका चीनी हुकूमत के कंट्रोल में था। इस इलाके में मजबूत शहर और कस्बे थे, जहां चीनी दस्ते वतन के दिफा का फरीजा सर अंजाम दे रहे थे। दीवार के पार शहर से बाहर रहने वाले रिहायशियों की अक्सरियत तातार या मंगोल नस्ल से थी। वो जिस कौम या कबीले से थे उन्हें खतान कहकर पुकारा जाता था। वो हमेशा से चीनी हुकूमत के खिलाफ बगावत पर आमादा रहते थे। इस तर्ज अमल को देखते हुए हर चीनी बादशाह ने एक हुक्म जारी किया था, जिसमें इन सूबों के गवर्नरों को हुक्म दिया गया था कि दीवार के बाहर हर बड़े कस्बे या आबादी में खतान की तादाद से दुगना ज़्यादा चीनी ख़ानदान आबाद किए जाएं। इस कानून ने खतान के बागियाना ख्यालात को मज़ीद बरअंगेख्ता कर दिया और वो बगावत के लिए पहले से ज़्यादा मौक़े तलाश करने लगे। बिलाखिर चंगेज़ खान ने एक बड़ी फ़ौज इकट्ठी कर ली और इसके बहुत से डिवीज़नों को अपने काबिल तरीन जर्नैलों की कमान में दे दिया। यांगजी, जो चीन का बादशाह था, उसने भी एक बड़ी फ़ौज तैयार कर ली। मुअर्रख कहते हैं कि उसकी फ़ौज की तादाद 3 लाख थी। उसने अपनी फ़ौज अपने एक अजीम जर्नैल हो जाकू की कमान में दे दी और शुमाल की तरफ पेशकदमी करने का हुक्म दिया, ताकि वो आगे बढ़कर चंगेज़ खान की फ़ौज का रास्ता काट दे और दीवार की और इसके बाहर आने वाले किलों की हिफाजत करे। इस मुहिम जुई में चंगेज़ खान को बहुत सी कामयाबियां मिली। मंगोलों ने दीवार के पार बहुत से शहरों और किलों पर कब्जा कर लिया। चंगेज़ को मिलने वाली हर फतह के नतीजे में बहुत से कबाइल और कौमें इसकी फौज में शामिल होकर इसके हाथ मजबूत करते चले गए। बहुत से कबाइल ने चीनी अथॉरिटी के खिलाफ बगावत कर दी और मंगोलों से जा मिले। इनमें से एक सरदार इतना ताकतवर था कि उसकी कमान में 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल लश्कर था। चंगेज़ खान के साथ अपनी वफादारी के इजहार के तौर पर वो चंगेज़ के सफीरों और दूसरे अफराद के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया और एक कदीम रस्म अदा की, जिसमें एक सफ़ेद घोड़े और स्याह बैल की कुर्बानी देकर और एक तीर को तोड़कर वफादार रहने का अहद किया जाता था। चंगेज़ खान इस सरदार की वफादारी से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके साथ इजहार यकजहती के तौर पर उसे इस तमाम इलाके का बादशाह बनाने का ऐलान कर दिया। चंगेज़ की इस हौसला अफजाई ने बहुत से सरदारों को इसकी हिमायत करने पर आमादा किया और वो मंगोल सरदार की तरफ झुक गए। इनमें से कई एक अजीम दीवार चीन के कई दरवाजों में से एक की निगहबानी करते थे। इस हिकमत अमली से
چنگیز خان نے چینیوں کی سلطنت کے اندر تک رسائی حاصل کی اور چینیوں کے دفاع کو کمزور کر دیا۔ چنگیز خان کی اس کامیابی نے یانگ زی اور ہوجاکو کو خبردار کر دیا۔ کئی پیش قدمیوں اور جوابی پیش قدمیوں کے بعد آخرکار چنگیز خان کو معلوم ہوا کہ ہوجاکو ایک پہاڑی کے دامن میں اپنی فوج کے ساتھ خیمہ زن ہے۔ اس کی پوزیشن جنگی لحاظ سے نہایت مضبوط تھی، لیکن چنگیز خان نے کسی مصلحت کو خاطر میں لائے بغیر اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہوجاکو میدان ہار گیا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہ ایک نزدیکی قلعے کی طرف بھاگ گیا جو خاصا مضبوط قلعہ تھا۔ چنگیز خان نے اس کا تعاقب کیا اور قلعے کے گرد محاصرہ ڈال لیا۔ خطرے کو بھانپتے ہوئے ہوجاکو نے راہ فرار اختیار کی۔ چنگیز خان شہر کو فتح کرنے کے قریب تھا کہ ایک دن اسے ایک تیر نے ایسا زخم لگایا کہ اسے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ رکنا پڑا۔ یہ تیر اس پر عظیم دیوار سے چلایا گیا تھا۔ زخم اس قدر گہرا تھا کہ چنگیز خان نے محسوس کیا کہ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے فوج کے آپریشنز کو کامیابی سے نہیں چلا سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے دستے شہر کے محاصرے سے ہٹا دیے اور وطن واپس روانہ ہو گیا تاکہ وطن میں وہ اس وقت تک آرام کرے جب تک اس کا زخم ٹھیک نہ ہو جائے۔ چند ماہ بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا اور اگلے ہی سال وہ ایک نئی مہم کے لیے تیار ہو کر دوبارہ چین کی طرف بڑھا۔ اسی اثنا میں ہوجاکو، جسے پے در پے شکستیں ہوئی تھیں اور چنگیز خان کے ہاتھوں ایک سال قبل پیچھے دھکیل دیا گیا تھا، اپنے حریفوں، دشمنوں، فوج کے جرنیلوں اور دربار کے اعلیٰ افسروں کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہو گیا تھا۔ اس رسوائی کے نتیجے میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی۔ بادشاہ کو ایک یادداشت پیش کی گئی جس میں استدعا کی گئی تھی کہ ہوجاکو سپہ سالاری جیسے منصب کے لائق نہیں۔ وہ چین کی سرزمین کا دفاع کرنے میں ناکام رہا تھا اور اس نے بزدلی اور کم ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان درخواستوں کے نتیجے میں بادشاہ نے ہوجاکو کو اس کے منصب سے الگ کر دیا۔ بادشاہ کے اس اقدام نے ہوجاکو کو بادشاہ سے شدید ناراض کر دیا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ موقع ملنے پر بادشاہ سے انتقام لے گا۔ دربار میں اس کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد نے مخالفوں کی شورش کو دبا دیا اور بادشاہ پر زور دیا کہ وہ ہوجاکو کی کمان دوبارہ بحال کر دے۔ بادشاہ اور ہوجاکو کا یہ جھگڑا ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ اگلے سال چنگیز خان تازہ دم ہو کر آن دھمکا۔ بادشاہ اور ہوجاکو کے جھگڑے نے چینیوں کی جنگی کونسل اور اس کے جنگی آپریشنز کو اس قدر فالے زدہ کر کے رکھ دیا تھا کہ وہ چنگیز خان کے خلاف کوئی جنگی حکمت عملی مرتب نہ کر سکے اور چنگیز خان بآسانی ان پر فتوحات حاصل کرتا چلا گیا۔ چینی جرنیل بجائے متحد ہو کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑتے آپس میں الجھتے رہے اور منگولوں کے ہاتھوں تارنے والا ثابت ہوتے رہے۔ آخرکار لڑائی کے اس ڈرامے کا اختتام اس وقت ہوا جب ہوجاکو بادشاہ کو تخت سے اتارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک روز ہوجاکو اچانک دارالحکومت کے دروازوں پر ایک بڑی فوج کے ساتھ ابھرا اور خبردار کیا کہ منگول آ رہے ہیں۔ اس خطرے کی گھنٹی کو بجا کر وہ بادشاہ کے محل کی طرف بڑھا اور اس نے تمام مخالفین کو چن چن کر قتل کرنا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار کر خود بادشاہ بننے کا اعلان کر ڈالا۔ جب ہوجاکو اس اسکیم پر عمل درآمد کرنے کی تیاری کر رہا تھا تو اس کی توجہ چنگیز خان کی طرف سے ہٹ گئی تھی اور چنگیز خان اپنی فوجوں کے ساتھ ملک چین میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس شور میں کہیں کسی نے ہوجاکو کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی اور ان لوگوں کو بچانے کی چندہ کوشش نہ کی گئی جو ہوجاکو کے ہاتھوں مارے گئے تھے یا گرفتار ہو گئے تھے۔ ہوجاکو نے اپنی بادشاہت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی تمام گرفتار شدگان کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح یانگ زی کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور وہ زندگی کی قید سے رہائی پا گیا۔ ہوجاکو جانتا تھا کہ چنگیز خان جیسے دشمن کی موجودگی میں وہ تخت پر بیٹھنے کا خواب نہیں دیکھ سکتا، چنانچہ اس نے اپنے اس منصوبے کو ترک کر دیا اور شاہی خاندان کے ایک فرد کو تخت پر بیٹھنے کے لیے منتخب کیا اور خود اپنے لیے سپہ سالار کا منصب برقرار رکھا۔ دارالحکومت میں موجود
اپنے دشمنوں کی طاقت کو کچلنے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے دوستوں کی کمان کرتا ہوا چنگیز خان سے پرانا حساب برابر کرنے کے لیے نکلا۔ کسی حادثے کے سبب اس کا پاؤں زخمی ہو گیا اور وہ وقتی طور پر معذور ہو گیا، لیکن ہوجاکو نے پیش قدمی جاری رکھی۔ اس کی سب سے پہلی مد بھیڑ خان کے ہراول دستے سے ہوئی جب وہ ایک دریا کو پل کے ذریعے عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہوجاکو نے ان کو جا لینے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں کی حالت ایسی تھی کہ چلنا تو درکنار وہ گھوڑے پر بھی نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن اس نے خود کو ایک قسم کے چھکڑے پر لٹا دیا اور حکم دیا کہ گاڑی کو گھسیڑ کر میدان جنگ میں لے جایا جائے۔ منگولوں کو شکست ہوئی اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ایسا شاید اس وجہ سے ہوا تھا کہ منگول فوج کی کمان چنگیز خان کے ہاتھ میں نہ تھی، وہ فوج کی پشت پر تھا، یا شاید ایسا اس لیے ممکن ہو گیا کہ ہوجاکو کا جذبہ فائٹنگ سپرٹ عروج پر تھا، اور قوموں کی لڑائی میں فیصلہ کن کردار جذبہ ہی کرتا ہے۔ ہوجاکو اگلے روز منگول فوج کا تعاقب کر کے اپنی فتح برقرار رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا کیونکہ میدان جنگ میں اس کے بہت زیادہ جوش و جذبے کی وجہ سے اسے بار بار ادھر ادھر لے جایا جاتا رہا، جیسے اس کے پاؤں کا زخم انتہائی بگڑ گیا۔ رات کے وقت پاؤں سوج جاتا اور دن کے وقت زخم دوبارہ کھل جاتا۔ ان حالات میں اسے خود کی بجائے اپنے جرنیلوں میں سے ایک جرنیل کو منگولوں کے تعاقب میں بھیجنا پڑا۔ جس جرنیل کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا اس کا نام کانکی تھا۔ اب نیا جرنیل کانکی دشمن کا تعاقب کرنے نکلا، لیکن ناکام واپس لوٹا۔ ہوجاکو اس ناکامی کی خبر سن کر سخت بگڑا۔ شاید اس کے پاؤں کے زخم نے اس کو بے صبرا کر دیا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ دشمن کا تعاقب کرنے میں کان کی ناکامی اس کی سستی تھی، جو بزدلی اور غداری کے زمرے میں آتی ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کاہلی کی سزا موت تھی۔ اس نے فوراً اس معاملے کی ایک رپورٹ بادشاہ کو بھیج دی کہ کان کی کے لیے موت کی اس کی تجویز کردہ سزا کی تصدیق کر دی جائے اور اسے اجازت دی جائے کہ وہ کان کی کو پھانسی پر لٹکا دے۔ لیکن بادشاہ جانتا تھا کہ جرنیل کان کی ایک بہادر اور وفادار افسر تھا۔ اسی اثنا میں جبکہ بادشاہ کا جواب واپس موصول ہوتا، ہوجاکو کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جب بادشاہ کا جواب ہوجاکو تک پہنچا تو اس نے کانکی سے کہا کہ وہ اسے ایک بار پھر آزمائے گا۔ فوج کی کمان ایک مرتبہ پھر لے لو، ہوجاکو نے حکم دیا، اور دشمن کے خلاف نکل پڑو۔ اگر تم نے انہیں شکست دے دی تو میں تمہارے پہلے جرم سے صرف نظر کروں گا اور تمہاری جان بخش دوں گا، لیکن اگر تم دوسری مرتبہ شکست کھا جاتے ہو تو تم مار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ کانکی نے فوج کی کمان سنبھالی اور منگولوں پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ شمال کی جانب تھے اور اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق ایک ریتلے میدان کے نزدیک یا اوپر تھے۔ جب حملہ شروع ہوا ٹھیک اسی وقت ایک تیز رفتار آندھی شمال کی جانب سے چلی اور اس نے ریت اور مٹی اس قدر اڑائی کہ کانکی کی فوج کو کچھ نظر نہ آیا۔ ان کی آنکھیں ریت سے بھر گئیں، جبکہ ہوا کے تھپیڑے ان کے دشمنوں کی پشت پر تھے۔ وہ بہت کم اس ریتلے طوفان سے متاثر ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کانکی کی فوج کو سخت جانی نقصان برداشت کرنا پڑا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا گیا۔ کانکی بمشکل اپنی بچی کھچی فوج سمیٹ کر ہوجاکو تک پہنچ گیا۔ کانکی اب بڑا بے چین تھا۔ ہوجاکو نے اعلان کر رکھا تھا کہ اگر وہ فتح کے بغیر واپس لوٹا تو اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسے کوئی شک نہ تھا کہ ہوجاکو اپنے کہے کو پورا کرنے میں کسی تعامل کا مظاہرہ نہ کرتا تھا۔ ان حالات میں اس نے خود کو ہوجاکو کے سامنے پیش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہوجاکو کے پھانسی گھاٹ پر دم توڑنے کی بجائے لڑتے ہوئے موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنے فوجی دستوں کو اکٹھے کیا اور انہیں اعتماد میں لیا۔ اس طرح اس کے فوجی دستے بھی ہوجاکو سے نفرت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ شہر واپس پہنچ کر
وہ مارچ کرتے ہوئے اپنے ہتھیار چھپا لیں گے، محل کو گھیر لیں گے اور جرنیل کو قابو کر لیں گے، اسے قیدی بنا لیا جائے گا یا مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ پروگرام کے مطابق جب فوجی دستے شہر کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے محافظوں سے اسلحہ لے لیا اور انہیں نہتہ کر دیا اور تیزی سے مارچ کرتے ہوئے اپنے ہتھیار لہراتے اور نعرے بلند کرتے ہوئے محل کی طرف بڑھے۔ اہل شہر شروع میں ان کے نعرے سن کر حیران ہوئے، لیکن معاملہ سمجھنے پر دہشت زدہ ہو گئے۔ جلد ہی ان دستوں نے محل کو گھیر لیا اور اندر داخل ہونے کے لیے محل کے دروازوں پر دباؤ بڑھا دیا۔ ہوجاکو اس اچانک حملے سے گھبرا گیا اور محل چھوڑ کر ملحقہ باغ کی طرف بھاگ نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ باغ کی دیواریں کود کر بھاگنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ سپاہیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ اسی گھبراہٹ میں وہ ایک بلند دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا۔ بلندی زیادہ ہونے کے سبب ہوجاکو کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ زمین پر لاچار پڑا تھا۔ جب سپاہی اس کے سر پر پہنچ گئے، سپاہیوں نے جوش میں اسے نیزے مار مار کر وہیں ڈھیر کر دیا۔ کانکی نے اپنے پرانے دشمن کا سر لیا اور دارالحکومت کی طرف چل پڑا۔ اس کا ارادہ اس سر کو بادشاہ کے حضور پیش کرنا اور خود کو قانون کے سامنے پیش کرنا تھا، تاکہ فوجی بغاوت برپا کرنے اور اپنے سے بڑے جرنیل کو قتل کرنے پر اسے قانون کے تحت سزا سنائی جا سکے۔ تمام جنگی قوانین کی روح سے یہ جرم ناقابل معافی تھا، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ بادشاہ نے کانکی کا بڑی خوش دلی سے استقبال کیا۔ وہ خوش تھا کہ ایک بوڑھے اور شورش زدہ جرنیل کو اس کے راستے سے ہٹا دیا گیا تھا، جو اپنی خود سری، غیر اخلاقی رویے اور بے اصولی کے حوالے سے بدنام تھا۔ بادشاہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ ہوجاکو اس کے بے پناہ جرائم کے سبب قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ کانکی کو فوج کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح چینی تاریخ کی کتاب سے عظیم جرنیل ہوجاکو کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بہن اور بھائیوں، ہم آپ سے ملتمس ہیں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور آل کو چیک ان کر لیں، اور ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ کمنٹس باکس میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔